तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की बादशाहत है, यानी कायनात में हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ शाहीन। सो आज हम देखेंगे द पर्पस ऑफ लाइफ बिगिंस हियर, सूरा अल मुल्क। तो सूरा अल मुल्क की हम आयत नंबर 1 to 5 एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की बादशाहत है, यानी कायनात में हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। हर चीज़ उसके कब्ज़े में है और हर चीज़ के साथ कुछ भी करने पर वो कादिर है। लेकिन ये अलग बात है कि उसने अपनी मखलूक़ात में से सिर्फ जिन्नो इंस हैं जिनको फ्री विल दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, लेकिन आखिरत में फिर उनके ऊपर पकड़ करेगा। बाकी मखलूक़ात अल्लाह ताला के हुक्म की इतनी पाबंद है कि वो टस से मस नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं सकता कि सूरज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जमीन निकलने से इनकार कर दे। ये हो ही नहीं सकता कि जमीन की मट्टी में पानी डाला जाए और वो बीज उगाने से इनकार कर दे। ये हो ही नहीं सकता कि आप आग जलाएं और आग जलाने से इनकार कर दें। ये सब के सब फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर अल्लाह ताला के इंतहाई मुहकम कवानीन है। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के लिए मौजज़े के तौर पर कभी उस रूल को तोड़ना चाहे वो अलग बात, लेकिन जनरल रूल यही है कि ये अल्लाह ताला के मुहकम कवानीन है। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इतने मुहकम है कि इन्हीं के बुनियाद के ऊपर फिर साइंटिफिक जो डिस्कवरीज और फिर साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हैं वो पॉसिबल हुई हैं। अदरवाइज अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी जो एयर के अंदर या समुंदर के पानी में एग्जिस्ट करती है, ये किसी दिन करे किसी दिन ना करे, तो फिर बहरी जहाज तो आप नहीं चला सकते समुद्र में, और फिर प्रेडिक्ट भी ना कर सकेंगे आज समुद्र का पानी बहरी जहाज को कुव्वत उछाल फोर्स ऑफ बॉयंसी देगा या नहीं देगा, तो आप ये शेड्यूल भी ना बना सकते। तो ये साइंटिफिक इन्वेंशंस इसीलिए पॉसिबल हुई हैं कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर बड़े मुहकम है, ये इस तरह नहीं टूटते हैं। वैसे आप किसी कहानियों में जितने मर्जी इनको तोड़ते रहे कि फलाने बाबे ने ऐ करता फलाने ने ऐ करता, तो वो भी अब खैर पुरानी बातें हो गई हैं। अब कोई बाबा कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि पहले भी बाबे करते कुछ नहीं थे, बाबों की स्टोरियां लिखने वाले लिख दिया करते थे। तो अब अगर कोई आपके सोचेंगे कोई क्लेम करे तो सबसे पहले तो मीडिया पहुंचेगा ना, आओ नहीं, ठीक है जी। तो ये सिर्फ इन लोगों के दावे होते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। अल्लाह ने दुनिया को बकदरे एफर्ट रखा हुआ है। ये दुनिया की सारी चीजें कोशिश के साथ जुड़ी हुई हैं। कभी कभार पैगंबरों के लिए ऐसे मामलात हुए, उसकी रीजन ये थी कि पैगंबरों को मनवाना ये अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि वो अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है। अदर देन प्रॉफिट्स के बारे में जो करामात का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दुआ का है। वो अल्लाह की मर्जी कबूल कर ले, अल्लाह की मर्जी ना कबूल करे। पाबंद कोई नहीं है, धौंस कोई नहीं है। ये हर एक जो गली मोहल्ले में आपको यानी सुनने को बातें मिलती हैं कि जी जनाब फलां बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे चल लेता था, उड़के हो गए, बुढ़े हो गए ना, ये पानी भाभी हो गया। कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये बातें होती तो बैरी बेड़े ना मुसलमान तैयार करते जंगे करने के लिए। बिस्मिल्लाह ही सिखाई जाती लोगों को कि जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई कामिल ईमान मोमिन थे कौन थे? सहाबा और अहले बैत। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे काम करते ना, वो क्यों कश्तियों में सफर करते थे? बिस्मिल्लाह ही पढ़ा करते ना। ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह नहीं हुआ करता। ये सब की सब कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं। दुनिया को अल्लाह ताला ने एफर्ट्स के साथ जोड़ा हुआ है। और आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी ग़ज़वा उहद के मौका पर शहीद हुए हैं, हत्ता कि आप बेहोश भी हो गए, ठीक हो गया। और इस तरह के कई वाक़यात आपको मिलेंगे। दुनिया को अल्लाह ताला ने एफर्ट्स के साथ जोड़ा हुआ है। ये जो आजमाइशों का मामला है ये सब के लिए होता है। कभी कभार अल्लाह ताला को मोर्जे वाला मामला कर दे, वो अलग बात है। यहाँ पे लोग यानी आए दिन कहते हैं वो जी फलां बंदे ने जनाब आगे छाल मारती, कुछ भी नहीं हुआ। वो मोहम्मद पनाह टोटानी के बारे में मशहूर किया हुआ था ना, सर ले आओ ना, मारो छाल जनाब, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप ये काम करके बता दें, आप जिस मसलक के हैं मैं पूरे पाकिस्तान को उस मसलक के ऊपर ले आता हूं, लाए, तो प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। ये सब के सब होती हैं झूठी बातें, इसीलिए वो कहीं कोने खुदरे में वाकयात होते हैं, बाद में रिपोर्ट होते हैं।
میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے جی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے نا اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے. کوئی کہتا ہے جی انسانیت کی خدمت مقصد ہے, کوئی کہتا ہے جی صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے. نیک اعمال, نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے, حقوق العباد بھی شامل ہے. اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا, اطاعت اختیار کرنا, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا, اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین. وہو العزیز الغفور. وہ غالب ہے, عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے. العزیز ہے, اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے, لیکن ڈھیل دیتا ہے. اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا, بخشنے والا مہربان ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, عدل فرمانے والا ہے. عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے, بے شک تبھی برابری ہوگی نا. عدل کہتے ہیں نا توازن کو. تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے والی. وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا, عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے, اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا. پھر کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے. اور سر معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص, یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا, وہ کرسچن تھا, پروٹیسٹنٹ نا. تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے, تو کیا قرآن میں نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے. تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے. کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے. تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا. پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, حوصلہ ہی نہیں تھا. پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا, غلطی کا صدور ہو سکتا ہے, غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا, اور کتنا عتاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے.
اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر. بے شک. پھر اللہ نے معاف بھی کیا. پھر اللہ میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو. تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں سے. یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے. مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے سر. موت عیب ہے. ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے. اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی. قل ارأيتم من اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں، تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں 3 دفعہ یاد ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے یہ ساری آیات احادیث کے ذریعے نا 2 نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. یہ نام میں نے ذرا یعنی سمجھنے تقیہ نہیں رکھا ہوا تھا. نام کیا رکھا؟ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. یعنی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ جو وسوسے آتے ہیں نا ان کو دور کرنا. لیکن بتایا اس میں یہ کہ وسوسے ٹھیک آ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں، یہ والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے. مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود ہے. کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. اب مخلوق تو محتاج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں. ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری. سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے. جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ عیسیٰ تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے؟ کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیاس سے، پیشاب سے، نیند سے آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں نہیں کر سکتا. ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے ولد بال. وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے کھائیں گے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے. الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکٹ تخلیق ہے. یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں گے اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی، ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی، اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے.
جتنے گیون سرکمسٹانس. وہ جو کمزوری ہیں وہ تو ہے نا جی, موت والی کمزوری, بیماری والی کمزوری, وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر, یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں, جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے, اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے, نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے, ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے, لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے, یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے, کیوں خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے, یہ کمزوری ہے ساری. تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا, اور جنتیوں کہا جائے گا خوشخبری اب موت نہیں آئے گی, اور دوزخیوں کہا جائے گا تمہارے لیے اب ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتے ہی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے, جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہونی ہے, نیور. تو اللہ فرماتا ذرا آسمان, یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کے ہیں, ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں, اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں, ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے, اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا, اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا, اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا, یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ, ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر, پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ, ہل تری من فطور, تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ, تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام, اس کے دل کا نظام, اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے, اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے, اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, وہی اللہ ہے, بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے, آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے, یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا, تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے. حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر, کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر 0 کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. ایک اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹار سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں. شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے, پارہ نمبر 26 میں, کہ شہاب ثاقب ہیں وہ, یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالی
کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں. اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہے. وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے. اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈیگ کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی. شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر ہے. اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں. سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی. اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے. جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے، ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے. اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں. پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں. یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے. لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹیاں آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے. تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے. مرغی کو پتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا ہے. چلے مرغی کو چھوڑتے ہیں، آپ اپنے اوپر آ جائیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے. کیا آپ اس کی کوئی چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں. آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں. آپ کے پھیپڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں. 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل، اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. ایک بندے کی یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا، زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں. ان سب تک خون کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا، اور پھر 100 ٹریلین سیلز، 100 ٹریلین سیل ایک بندے کے اندر. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں، ان کے پتے گنے نا اگر آپ، تو وہ 100 ٹریلین بنتا ہے. یہ ایک بندے کے جسم میں خلی ہیں. اور سر جو ایک خلی ہے نا اس کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر. تو اس کائنات میں تو ایک بندہ بھی پورا نہ آتا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر اتنے سیلز رکھتی ہیں. وہ خالی سیلز نہیں ہے، ان کے اندر پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے. سر اللہ کا اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے. اور 6 فٹ کا بزرگ اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو، اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو. وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل. تو فزیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن گاڈ کا ہے کہ کس وقت کون سا میٹرائٹ. وہ کہتے ہیں ستاروں سے یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، اگر ہم کہیں گے اس کو پریڈکٹ کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ کے گرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کب ٹوٹیں گے، کتنے ٹوٹیں گے، کیوں ٹوٹیں گے، کیسے ٹوٹیں گے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. لہٰذا قرآن پاک میں جتنی اس طرح کی آیات آتی ہیں یہ ان کا ظاہری پہلو تو اپنی جگہ موجود ہے. الٹیمیٹلی یہ باطنی پہلو ہر ایک کا ساتھ اٹیچ ہے کہ ول آف گاڈ ہے. ہر بات میں ول آف گاڈ ہے.
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے اپنے منکرین کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی شیاطین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ بہت ہی زبردست خوبصورت بیان ہے یہ، دا پرپز آف لائف کی ایکچوئل میں پرپز آف لائف کیا ہے اسی کے ریگارڈنگ انہوں نے بولا کہ صرف جن اور انس کے پاس ہی فری ول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، باقی جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کے تابع ہیں، ان کے اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہ جو فری ول کا کانسیپٹ ہے اس کے بہاف پہ جیسے کہ انہوں نے آج پڑھی تھی کہ فری ول بھی اس لیے دیے تاکہ ہم میں سے کون زیادہ نیک عمل میں زیادہ ہو، یہ ہمارا ایک امتحان ہے۔ تو سیم وے کہ جیسے کہ جنوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ سو دیر از نو ڈاؤٹ کہ دیر از ون سپریم پاور۔ اب جو بھی جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو اس طرح سے مانتا ہے، کوئی مہادیو مانتا ہے، کوئی اللہ مانتا ہے، کوئی یونیورس مانتا ہے، تو جس کا بلیف جیسا ہے وہ مانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی ایک سپریم پاور کو مانتا ضرور ہے، اینڈ ہر چیز اس پاور کے کنٹرول میں ہے، نو ڈاؤٹ۔ سو اینڈ باباؤں کے بہاف پہ انہوں نے بولا کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ لائک کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، ایک رات کا عمل اینڈ آل، تو یہ چیزوں کے اوپر انہوں نے بولا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، جتنی بھی ہماری لائف میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کوششوں کے اوپر ہے، یعنی کہ ہم ایفرٹ کریں گے تو ہمیں اس کا آؤٹ پٹ ملے گا، کیونکہ شارٹ کٹ میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ رہی بات میریکل کی، تو جو پروفٹس کے ٹائم پہ میریکل ہوتے تھے وہ اس لیے بھی ہوتے تھے کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹیو تھے، تو ان کو اللہ سے بات منوانا آسان تھا ایز کمپیئر ٹو کامن مین، تو یہ چیز ہے۔ اینڈ کیونکہ وہ ایک میسج لے کے آئے تھے یا میسنجر بن کے آئے تھے، تو یہ چیز ہے، اور لوگوں کو ہدایت پہ آنا تھا ان کی وجہ سے۔ بٹ وی ایز اے ہیومن بینگ، ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا رکھی ہے کہ ہم دعائیں کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو قبول کریں یا نہ کریں، بٹ آل اباؤٹ دیٹ کہ دعا کرنا از ویری ویری کمپلسری۔ سو جیسے کہ ویڈیو کا ٹاپک ہے دا پرپز آف لائف، تو پرپز آف لائف انہیں دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لائک ایک اچھے کام اور ایک برے کام، یعنی کہ اگر ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کری تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے بے شک، اور اگر ہم نے اچھے کام کیے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت جگہ رکھی ہے، جنت، اور اس دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور بے شک جو نیکیوں میں آگے ہوتے ہیں ان کے سامنے جو ہے ٹرائلز اور آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ سو کل ملا کر ویڈیو جو ہے نا خوبصورت بیان ہے بہت زیادہ، تو یہ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔